मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत तौबा पिछले सबक में हमने आयत नंबर 6 से लेकर 11 तक किया था, जिसमें मुशरिकीन अरब के लिए फैसलाकुन ऐलान था। इसी तरह अगर कोई मुशरिक ऐन जंग की हालत में भी कुरान की तालीमात जानने की ख्वाहिश करे तो उसे ये तालीमात सुनाई जाए और फिर उसे महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया जाए। यानी अब वो आज़ाद होगा, चाहे तो इस्लाम कबूल करे या फिर इस्लामी रियासत का शहर यानी शहरी बन जाए इस्लामी रियासत में, या फिर इस्लामी रियासत की हुदूद को छोड़कर बाहर चला जाए। फिर फरमाया गया कि हक़ व बातिल में सुलह नहीं हो सकती। इन आयात में उन गलत फहमी यानी मुग़ालता आमेज़ दलाइल की इस्लाह की गई है जो चंद लोगों की तरफ से अहले मक्का के साथ जंग ना करने के हवाले से पेश किए जा रहे थे। यानी लोग ये र्यूमर फैला रहे थे और वो क्या दलाइल थे कि मक्का वालों से जंग नहीं करने चाहिए। तो वो जो चंद लोग थे वो ये दलाइल दे रहे थे। नंबर 1 कि सुलह जंग से बेहतर है, कुरैश के साथ सुलह हुदैबिया की फिर से मतलब तजदीद कर ली जाए, रिन्यू कर ली जाए। और नंबर 2 कुरैश मक्का से हमारे खूनी रिश्ते हैं, हमें सिला रहमी और कराबतदारी का ख्याल करना चाहिए। इन आयात में वाज़ेह किया गया कि उसूलन हक़ व बातिल में समझौता हो ही नहीं सकता। जब तक बुराई को हाथ से रोकने की क़ुव्वत न थी, जब तक बुराई को हाथ से रोकने की क़ुव्वत न थी, कुरैश से सुलह थी। अब जबकि उन्होंने खुद ही सुलह को तोड़ दिया है तो बावजूद बुराई को हाथ से रोकने की क़ुव्वत फराहम होने के, यानी कि अगर अब ये ताकत है कि हम हाथ से रोक सकते हैं तो फिर उनसे सुलह कैसे कर ली जाए। अगर उन्हें मौका मिले तो वो हरगिज़ न किसी से सुलह को खातिर में लाएंगे और ना किसी कराबतदारी का पास करेंगे। यहाँ तक हमने किया था आयत नंबर 11 तक। आज हम लोग 12 से करते हैं शुरू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन नक़तु ऐमानहुम मिन बअदि अहदिहिम व तअनु फी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र इन्नहुम ला ऐमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। और अगर अहद करने के बाद अपनी कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताने करने लगे तो उन कुफ्र के पेशवाओं से यानी कुफ्र के सरदारों से जंग करो। ये बेईमान लोग हैं और उनकी कसमों का कुछ एतबार नहीं, अजब नहीं कि अपनी हरकत से वो बाज आ जाएं। व इन नक़तु ऐमानहुम, और अगर वो तोड़ दे अपने अहद, ऐमान यमीन की जमा है, इसका रूट है मीम नून या। यमीन कहते हैं किसी कसम को, यानी तो ऐमान जो है कसम या अहद। और अगर वो अपने अहद तोड़ दें, मिन बादी अहदिहिम अपने अहद करने के बाद, वतआनु फी दीनिकुम और ताना दे तुम्हारे दीन में। तान कहते हैं नेज़ा मारने को। नेज़ा क्या होता है? नेज़ा चुभता है, वैसे ही ताना होता है वो जो है चुभती हुई बात करना, यानी तीखी बात या तेज़ बात इंसान के दिल के आर पार चली जाती है। और मुराद है यहाँ दीन में ताना देना या दीन में ऐब लगाना, मजाक उड़ाना। वतआनु फी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र, बस जंग करो कुफ्र के इमामों से। इशारा है कुरैश मक्का की तरफ। अइम्मतल कुफ़्र से मुराद यहाँ कुरैश मक्का क्यों है, बाकी कबाइल क्यों नहीं है? क्योंकि कुरैश को बाकी तमाम कबाइल पर मजहबी सरदारी का मुकाम हासिल था। क्यों मुकाम हासिल था? इसलिए कि वो काबा के मुतवल्ली थे और तमाम कबीलों के बूतों के मुजावर भी थे। दूसरी तरफ सियासी और माशी लिहाज से मक्का को उम्मुल कुरा की हैसियत हासिल थी और वो उनके ज़ेर तसल्लुत था। इन्नहुम ला ऐमान लहुम, उनका कोई ऐमान नहीं, उनका कोई अहद नहीं। किस बात की तरफ इशारा है? फिर से सुलह हुदैबिया में उन्होंने शराइत खुद ही रखी थी, फिर खुद ही तोड़ दी, उसकी तरफ इशारा है। उनका कोई अहद नहीं, ये नाकाबिल एतबार है। लअल्लहुम शायद कि वो यंतहून बाज आ जाए, रुक जाए। किससे? कुफ्र से। यंतहून का लफ्ज़ नहीं से है,
نون ہا یا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا، منع ہونا. تو گویا کہ ان کے نقص عہد اور دین میں تان کے بعد اب ان کے قسموں کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہوتا یہ تھا کہ یہ معاہدہ توڑتے اور پھر کہتے کہ اچھا ہم پھر سے صلح کر لیتے ہیں، یعنی پھر سے ہم عہد کر لیتے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ اس کو رینیو کرنے کو ابو سفیان کو بھیجا تھا. تو یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وعدہ کر کے اس کو توڑ دینا، اس کو معمولی سمجھنا. تو یہ انسان کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ جب اور کیوں ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات، جو مفاد پرست ہوتے ہیں نا، وہ اپنے فائدے کے خاطر کسی بھی قانون کا، کسی بھی وعدے کا پاس نہیں رکھتے، کیونکہ اگر انہیں دلچسپی ہوتی ہے تو صرف اپنے فائدے سے ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نہ صرف مکہ بلکہ عام طور پر اس صورت میں عہد کی بہت بات آ رہی ہے. تو ہمیں بھی اپنی ذاتی زندگی میں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں عہد کی پابندی کتنی ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ ہم کس طرح کمٹمنٹ نبھاتے ہیں اور کیوں نہیں نبھاتے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. عموماً اس کی وجہ ذاتی مفاد کا تحفظ ہوتا ہے، اپنی مرضی کرنا. اگرچہ عرب میں اس وقت نہ کوئی مرکزی حکومت تھی اور نہ ہی کوئی باقاعدہ مرکزی دارالحکومت تھی، مگر پھر بھی اس پورے خطے کا مرکزی شہر اور مانوی صدر مقام جس کو حاصل تھا وہ تھا مکہ. اور اس مرکزی شہر اور ام القری میں واقع اللہ کے گھر کو قریش نے شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا. اس لیے جب تک ان کو شکست دے کر مکہ کو کفر اور شرک سے پاک نہ کر دیا جاتا، عرب کے اندر دین کے غلبے کا کوئی تصور جو ہے سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ عرب کے اندر دین کبھی غالب آ سکتا ہے. اس لیے یہاں پہ کیا کہا گیا؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر کا واضح حکم دیا گیا ہے کہ جب تک کفر کے ان سرغنوں کا سر نہیں کچلا جائے گا اور شرک کے اس مرکزی حصے کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک سرزمین عرب میں دین کے کلی غلبے کی راہ ہموار نہیں ہو سکتی. لعلہم ینتہون، شاید کہ اس طرح وہ باز آ جائے، یعنی ان پر سختی کی جائے گی تو شاید وہ باز آ جائیں گے، کیونکہ نرمی سے تو وہ ماننے والے نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ نرم دل ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا مسلمان کمزور نہیں ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے لیکن کمزور نہیں ہوتا. اگر کوئی دین یا حق پر حملہ کرے تو سکوت اختیار نہیں کرتا مسلمان، یعنی غیرت ایمانی کے ساتھ خاموشی توڑنا ضروری ہے. ظلم کے سامنے خاموشی نہیں بلکہ حکمت سے مزاحمت کرنا ہے. نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنین. بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کے جلاوطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی. کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے، بشرط یہ کہ ایمان رکھتے ہو. الا تقاتلون قوما، اب یہاں مسلمانوں کو قریش کے خلاف جنگ پہ ابھارا جا رہا ہے. الا تقاتلون، کیا نہیں تم لڑو گے؟ الا آ مطلب کیا، لا مطلب نہیں. الا جو ہے یہ حرف ہے، حرف حذف ہے. یہ جیسے پیچھے آیا نا حرض المؤمنین علی القتال، یعنی مومنوں کو قتال پر ابھاریے. تو یہاں الا کہہ کر ایک طرح سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. کیا نہیں تم جنگ کرو گے ایسے قوم سے نقضوا ایمانہم، جنہوں نے توڑا اپنی عہد کو. اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف. وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا باخراج الرسول، رسول کو نکالنے کا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے قول و اقرار کو توڑا اور رسول کو جلاوطن کرنے کا قصد کیا. کب انہوں نے جلاوطن کرنے کا قصد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب آپ مکہ میں تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ دارالندوہ میں وہ سب جمع ہوئے تھے جتنے کفار تھے اور پلاننگ کی تھی. وہاں انہوں نے مل کر مشاورت کی تھی
اس موقع پہ انہوں نے کیا پروگرام بنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا جلاوطن کر دیں یا پھر ان کو مار ڈالیں. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں سے پھر جنگ کیوں نہ کی جائے کہ جن کے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حالانکہ انہوں نے ہی آغاز کیا تھا تمہارے ساتھ پہلی بار. بدعو کا معنی ابتدا کرنا، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف کہ جنگ کا آغاز انہی کی طرف سے ہوا تھا. ابو سفیان مکہ سے خیریت سے واپس لوٹ گیا تھا، یعنی مکہ لوٹ گیا تھا، اور یہ لشکر جو تھی ابو جہل کی سرکردگی میں وہ وہاں سے نکلی تھی. لیکن جب ابو سفیان کا قافلہ لوٹ گیا تو ابو جہل کو یہ خبر دی گئی تھی کہ قافلہ بچ چکا ہے تو اب جنگ کے لیے مت جائیں. تو ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ اس نے بہت ہی ہٹ دھرمی اور اکڑتے ہوئے اور گراتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف وہ بڑھا، اور صرف یہی موقع مکہ کے اندر مسلمانوں کو ستانے کا اور تکلیفیں پہنچانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے علاوہ بھی تکلیفیں پہنچاتا تھا. چاہے وہ صلح حدیبیہ کے توڑنے کا واقعہ ہو، یعنی تمہارے ساتھ ہر زیادتی اور بے اصولی کی پہل جو ہے ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتی رہی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈر رہے ہو؟ یہ ایک سرچنگ کوشچن کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو تو، اپنے دلوں کو ٹٹولو. کیا واقعی تم ان سے ڈر رہے ہو؟ کیا تم پر کوئی بزدلی طاری ہو گئی ہے؟ آخر تم قریش کے خلاف اقدام سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. مسلمان ان سے کیوں ڈرتے تھے؟ اب دیکھیں کہ جنگ جو ہے نا، یہ بذات خود ایک بہت خوفناک چیز ہے. آسان نہیں ہے جان دینا. کوئی کتنا بھی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، لیکن جنگ کا موقع آتا ہے تو اس کے دل میں موت کا خیال ضرور آتا ہے. تو یہاں پر دراصل اللہ کہہ کر ابھارا جا رہا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے پچھلے مظالم یاد دلا کر کافروں سے جنگ کرنے پر زور دے رہے ہیں؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کیونکہ پہلی وجہ تو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جو کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جو ہونے لگا، جیسے سورہ توبہ جیسے نازل ہوئی اور جمرہ عقبہ کے پاس جا کر حضرت علی نے جب اعلان کیا ہوگا کہ اب جو ہے کوئی مشرک جو ہے مکہ میں نہیں رہ سکتا ہے، یا وہ جلاوطن ہو جائے یا پھر اسلام قبول کر لیں. اور پھر ان کی جو یہ تھی، جو ان کا سب سے بڑا تجارت تھا مکہ میں، وہ بھی ختم ہو گیا. ان کو تو حرم میں داخلے پر بھی مناہی ہو گئی تھی کہ اب کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، وہ حج نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مشرکین کی ذلت تھی نا، خزیون تھی ان کی، کہ ان کو اتنا ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو اور جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ عرب جو ہے قوم بہت دلیر قوم ہے اور بہت ہی جنگجو قوم تھی، تو وہ یہ بھی تو سوچ سکتی تھی کہ کیوں ہم یہ ذلت سے ہیں، بلکہ ہمیں تو اٹھ جانا چاہیے اور جنگ کرنا چاہیے مسلمانوں سے، مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دینا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں جنگ کرنے پہ کہ آپ لوگ بھی اپنا تیاری کر کے رکھیے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں جب فتح مکہ ہوئی تو جنگ کی نوبت نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ابھار اس لیے رہے مسلمانوں کو. آیت نمبر 14 قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے. مسلمانوں کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اللہ. وَيُخْزِيهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا جیسے جنگ بدر میں کیا. وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور بہت سے اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک عطا کر فرمائے گا، یعنی ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے.
ہمیں پتہ ہے کہ ابتدا میں مسلمان مکہ میں تھے اور ان کو طرح طرح سے ستایا جاتا تھا، اور مسلمان چاہتے تھے کہ ہمیں جب اتنی تکلیف یہ لوگ دے رہے ہیں تو ہم بھی اس کا بدلہ لیں، لیکن مسلمانوں کو روک کے رکھا گیا تھا. یعنی اتنا عرصہ مسلسل انہوں نے ان کو ٹارچر کیا مسلمانوں کو، اور اتنی زیادتیاں سہنے کے بعد ایک وقت آیا کہ ان کے دل جو تھے وہ تکلیف میں تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بنو خزاعہ کا جو معاملہ تھا، بنو خزاعہ پہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا، تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ اس میں اشارہ قوم کہہ کر مراد اس سے خزاعہ ہے، یعنی جن کو مارا تھا. تو کہا گیا کہ اگر تم ان سے بدلہ لوگے تو جن لوگوں پر زیادتی ہوتی رہی ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، یعنی وہ شفا پا جائیں گے. شفا اس لیے کہا گیا کہ دل میں جو بیماری ہوتی ہے وہ ہے حزن. حزن یعنی جلنا کڑنا. تو اب تک زیادتیاں سہ کے جو جلن اور کڑھن ان کے دلوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کو ہم اگر اپنی لائف میں دیکھیں تو اس کو ایسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی انسان جس نے آپ کو بہت تکلیف دی، بہت ستایا، اور اس ستانے میں سالوں گزر گیا، یعنی تو وہ سارے دکھ سہتے سہتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس انسان کا جب نام لیا جاتا ہے آپ کے سامنے تو آپ کے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں، اور ساری مظالم جو اس نے آپ کے ساتھ کیا سب یاد آنے لگتا ہے. تو جو بھی دل پہ چوٹ لگی ہوتی ہے تو اس دل کو آرام کب ملتا ہے؟ جب اس شخص کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو. تو یہ ایک طرح سے دیکھیے ہیومن نیچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہیومن نیچر ہے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اور خاص کر جو لوگ مکہ میں مستضعفین تھے، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آرام ملے گا، ان کے دل میں سکون ہوگا جو تکلیفیں انہوں نے دی. اگر ہم اپنے لائف میں دیکھیں کہ اگر ایک فرض کیجیے کوئی دیورانی جیٹھانی میں جھگڑا ہو گیا اور جیٹھانی نے خوب سنا دیا. اب دیورانی جب اس وقت بول نہیں پائی، جواب نہیں دے پائی، لیکن اب نماز میں کھڑی ہو گئی اور اس کے اندر وہ جلن ہے. اب وہ نماز میں پوری نماز جب وہ پڑھے گی تو وہ طرح طرح سے اپنے جوابات سوچتی رہے گی، مجھے یہ جواب دینا چاہیے، مجھے یہ جواب دینا چاہیے. وہ پلاننگ کرتی رہے گی. اور نیند کب ٹوٹے گی؟ جب وہ سلام کرے گی. یعنی پوری نماز اس میں گزر جائے گی. تو یہ ایک انسانی ہیومن نیچر ہے، لیکن مسلمان ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے. تو یہ اگر چیزیں ہمارے دلوں میں آ رہی ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی فطرت نہیں ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں جو مستضعفین رہ گئے تھے، مستضعفین یعنی جو بچے، کمزور لوگ، عورتیں، بوڑھے جو مکہ میں رہ گئے تھے، جو مدینہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو وہ ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ سارے لوگ جو ابھی تک ان کی زیادتیاں سہ رہے تھے مشرکین کی، تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے جنگ کرو، ان کو رسوا کرو تاکہ ان مظلوموں کے دل ٹھنڈے ہوں. یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آیت کا مطالبہ ہے. ہم دیکھیے ہم لوگوں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا اس چیز کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور عتاب بن منیر کو اس کا سردار مقرر کیا. اس سال انہی کی قیادت میں سب نے حج کیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ جاہلیت میں حج کرتے تھے مسلمان اور مشرکین سب. تو کوئی چیز تبدیل نہیں کی. مکہ رمضان میں فتح ہوا تھا، 2.5 مہینے بعد حج آ گیا، تو اس سال مشرکین کے طریقے پر حج ہوا تھا. لیکن اگلے سال جب 9 ہجری کا حج آیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو حج کرائے. ذوالقعدہ 9 ہجری کے اواخر میں 300 لوگ مدینہ سے نکلے. ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور مسلمانوں کے 5 اونٹ تھے، یعنی 25 اونٹ قربان ہوئے تھے. ان کے جانے کے بعد سورہ برات کی ابتدائی صورت نازل ہوئی تھی، یعنی سورہ توبہ کی، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہ کی تھی.
اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی. اس دوران جس طرح چاہے زمین میں گھوم پھر لو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. اور زمین میں گھومنے پھرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک بہت سے قبائل مسلمان ہو چکے تھے، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھوم پھر لو، یعنی ادھر ادھر جا کے دیکھ لو کہ بہت سارے مسلمان جو ہے بہت سارے لوگ آ کر مسلمان ہو چکے ہیں. البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں گیا، اور مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے کسی کی مدد نہیں کی تھی ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے کر بھیجی اور فرمایا کہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں تک پہنچا دے، اور فرمایا کہ میری طرف سے حضرت علی ہی اعلان کریں گے کیونکہ وہ ان کے خاندان سے تھے. حضرت علی عرج میں جا کر حضرت ابو بکر سے ملے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ امیر ہیں یا معمور ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ میں معمور ہوں، تو آپ کی میں قیادت کروں گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی آپ کسی کو ذمہ داری دے تو ذمہ داری کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں معمور ہوں، یعنی امیر حج آپ ہی ہیں. حضرت ابو بکر نے لوگوں کو حج کرایا. 10ویں تاریخ کو جب قربانی کا دن آیا تو حضرت علی نے جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھی، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے. اور حضرت ابو بکر نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کرائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا. قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برپا تھی، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ باطل طریقے سے تو مسجد حرام کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے. اچھا، ان کا یہ عقیدہ کیسے ہوا کہ مشرکین بھی جانتے تھے کہ جو باطل ہوگا وہ مسجد حرام کو فتح نہیں کر سکتا ہے. ہاں، عام الفیل کا واقعہ. اور عام الفیل کا جو واقعہ گزرا تھا وہ بہت عرصہ نہیں ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جسٹ 55 دن پہلے ہوا تھا. تو یہ سب کے ذہن میں بالکل تازہ تھا کہ مسجد حرام کو جو حق پر رہے گا وہی فتح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسجد حرام پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے مشرکین کو بھی اندازہ تھا، لہٰذا سب انتظار کر رہے تھے اس بات کا کہ اگر جو مسجد حرام کو قبضہ کر لے گا یعنی وہ حق پر ہے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا کر دیا، آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا. یعنی یہ بھی ایک نشانی تھی رسول اللہ کی، رسول برحق ہونے کی. جبکہ آپ دیکھیے کہ عام جو مسلمان تھے وہ کیا سمجھ رہے تھے، اس اعلان کے بعد پتہ نہیں کیسے تلخ حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا، کیونکہ اب جو حضرت علی نے اعلان کر دیا ہے اب مشرکین ہمارے ساتھ کیا کریں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو مسلمانوں کے دل میں ایک ڈر تھا. تو ان حالات میں اللہ نے انہیں 2 باتوں کی تلقین کی، ایک جہاد، دوسرے لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ سے ڈرے. چنانچہ اللہ نے مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور بجائے اس کے کہ انہیں مقابلہ کی سوچتی، فتح مکہ کے بعد عرب میں جوق در جوق وفود آنے لگے جو آ کر اسلام قبول کرتے تھے. اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے. تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر سے لے کر خلیج عربی کے ساحل تک پہنچ گیا. یہ کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ ان جگہوں کی دیکھ ریکھ میں لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین بھیجے، حکام عنایت فرمائے، یعنی پوری طرح آرگنائزڈ کیا سارے علاقے کو. جو وفود رسول اللہ کی خدمت میں آتے، سیرت لکھنے والوں کے مطابق ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، اور عربی میں مطلب 70 ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، ایک وفود 70 سے زیادہ ہوتی تھی، اور وفد کے وفد آتے تھے جو اسلام قبول کرتے تھے. بعض وفود تو ہجرت کے بعد سالوں میں آئی تھی، لیکن ان کی آمد کا پے در پے سلسلہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 10 ہجری بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور پھر یہ وفود جو ہے صحراؤں میں جا کر بدوؤں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ دین جو ہے تیزی سے پھیلنے لگا، اور دین کے تیزی سے پھیلنے کا ذریعہ جو ہے یہ جو وفود تھے یہ بنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آ کر دین سیکھتے اور پھر سیکھ کر پورے عرب میں پھیل جاتے تھے دین سکھانے کے لیے۔ اس سے بعض جو ہے وفود مستثنا ہے، ان کو ہم نہیں جوڑیں گے، جیسے بنو حنیفہ اور مسلمہ کذاب، جس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کی تفصیل آئے گی آگے۔ تو اتنی تفصیل اس لیے ضرورت تھی کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیسے پورا ہوا۔ آیت نمبر 15، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غصہ کو نکال دے گا۔ کون سا غصہ؟ مکہ میں ابھی بھی ایسے مسلمان موجود تھے جن کو قریش کی طرف سے تکالیف پہنچائی جا رہی تھی، ابھی بھی مسلمان بچوں، عورتوں اور ضعیفوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ تو جب مسلمان حملے کریں گے تو اس حملے کے نتیجے میں ان ظالموں کی درگت بنے گی، تو مظلوم مسلمانوں کے سینے کی جلن جو ہے وہ غیظ و غضب جو ان کے سینے میں ہے وہ کچھ کم ہوگی۔ اللہ اس اقدام کے ذریعے انہیں ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور مہربان ہو جائے گا اللہ جس پر وہ چاہے گا، یعنی اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، لہٰذا بندوں کا کام کیا ہے کہ جو وہ حکم دے کرتا چلا جائے۔ آیت نمبر 16، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون، کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست بنایا، یعنی کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ یہ جو خطاب اب جو آ رہا ہے، یہ جو ہم نے آیت نمبر 16 پڑھا ہے، یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، ورنہ ابتدائی مسلمان مہاجرین اور انصار تو اس معیار پر جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے پہلے ہی کئی بار پورا اتر چکے تھے اس معیار میں، اور اپنے اس امتحان میں وہ کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ تو یہ ان نئے مسلمانوں کے لیے جو اس ایمان لا رہے تھے۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی جس حال پہ تم ہو اسی پہ رہنے دیے جاؤ گے، ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ نے جانا، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا منکم جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کو تو ویسے ہی سب کچھ پتہ ہے، تو یہ جاننا اصل میں یہ ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں پر بھی اس علم کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، یعنی ایسے امتحان لوگوں کے ایمان اور نفاق کو الگ الگ کرنے والے تھے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ دوسروں کے علم میں لانا ہے، یعنی اللہ کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاہدوا منکم جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، یعنی اللہ کے راستے میں، ولم یتخذوا اور نہیں انہوں نے بنایا، من دون اللہ ولا رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین مومنوں کے سوا، ولیجا کوئی دلی دوست، یہ ولج یلجو یولج جو ہے، ولج یلجو ہاں یولج سے ہے، یہ جو تنگ جگہ میں داخل ہونا، یعنی کسی کے ساتھ گہری دوستی جو ہے ولیجہ کہلاتا ہے، بلوج سے ہے یہ۔
واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اگر آپ عرب کے اس معاشرے کو اپنی ذہن میں لائیں تو آپ دیکھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو لوگ مسلمان ہوئے انہی گھرانوں کے اندر یا انہی کے کچھ دوسرے رشتہ دار ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی ہر گھر کے اندر کوئی مسلمان ہو گیا اور کوئی اب تک شرک میں تھا، کسی کا باپ مشرک، کسی کا بھائی مشرک، کسی کا بیٹا مشرک۔ ایسے میں ایک طرف اسلام کے تقاضے ہیں، دین کے تقاضے ہیں، دوسری طرف رشتہ داریوں کے تقاضے۔ تو رشتہ داریوں کی جو محبت ہے یعنی خونی رشتوں کی محبت، تو یہی چیز ان کے لیے امتحان بن گئی کہ اب ایسے میں کس کی طرف جھکے۔ اعلان برات کیا تھا؟ مشرکین کے لیے بیزاری کا اعلان تھا، اعلان برات۔ تو یہ مشرکین کون تھے؟ اپنے ہی قبیلے اور برادری کے لوگ تھے۔ تو دین کے لیے خونی رشتوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں دوسرے قوموں کے خلاف۔ جنگ میں آمنا سامنا ہونا اور بات ہے، تمہیں اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ جو لوگ اسلام میں نئے تھے ان کے لیے ایسے فیصلے جو ہیں بہت مشکل تھے۔ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ دنیاوی رشتوں کی خوبصورت بندھن جب تک ایمان کی تلوار سے کٹیں گے نہیں، اس وقت تک اللہ اور دین کے ساتھ تمہارا خلوص کیسے ثابت ہوگا؟ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر ایمان کی معیار کیا چیز بتائی گئی؟ جہاد، اور اللہ اور رسول کی محبت سب سے بڑھ کر، اور مومنوں سے ہی دلی رازداری کی دوستی، یعنی کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ غیر مسلم کو اپنا ہمراز بنائے۔ کسی حکومتی منصب پر فائز کرنا بھی جائز نہیں، یا کوئی جنگی راز بتانا بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اگر وہ ایسے کام کرے گا، کسی حکومتی منصب پر فائز کرے گا کسی نان مسلم کو، تو یہ ایسے خطرناک کام ہے جن کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، یعنی مسلم حکومت کے لیے۔ آیت نمبر 17۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرک کے لیے، ان یعمروا کہ وہ آباد کرے، یہ عین میم را سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو امرا کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا، عمران کا لفظ بھی اردو میں ہم بولتے وہ اسی سے ہے، تو یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں ہم عمارت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی مادے سے ہے۔ یہ آباد کرنا دو طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے حصی اور دوسرا ہوتا ہے مانوی، یعنی بات حصی اور دوسرا ہوتا ہے مانوی۔ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے مساجد کی حصی آبادی میں کیا کچھ آتا ہے۔ حصی آبادی میں مسجد کی تعمیر آ جاتی ہے، اس کی زیب و زینت آ جاتی ہے، اس کی صفائی ستھرائی آ جاتی ہے، اس کی ضروریات آتی ہے، اور مسجد میں جو لوگ عبادت کرنے آتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو لوگ حاضرین ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب ظاہری اس کی آبادی ہے۔ دوسرا معنی جو ہے مانوی آبادی، یعنی مانوی طور پر مسجد آباد کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس مسجد میں آپ دیکھیے ہم لوگ کیا بولتے ہیں، جس مسجد میں لوگ زیادہ نمازی جاتے ہیں تو وہ مسجد آباد ہے، جس مسجد میں لوگ نہیں جاتے وہ مسجد ویران ہے نا۔ تو دوسرا ہے مانوی آبادی، یعنی مانوی طور پر مسجد آباد کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کا آنا تو ظاہری میں ہے، مانوی میں حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کے دور میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی مسجدیں ظاہراً بہت زیادہ ہوں گی،
وہی خراب، عمارت کا جو اپوزٹ ہے وہ خرابی ہے، یعنی اجاڑنا اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ویسے تو بہت آبادی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ خرابی ہوگی۔ تو مسجد کی خرابی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ہدایت کا بندوبست نہ کیا جائے، لوگوں کی دینی تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے، تو یہ اس کی مانوی آبادی، یعنی مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صرف نمازیں نہیں پڑھائی تھی، مسجد تو ایک مرکز تھا ہدایت کا۔ جو کچھ بھی ہم تک پہنچا، قرآن و حدیث، سنت، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ ساری تعلیمات کہاں سے ہوتی تھی؟ مسجد نبوی سے ہوتی تھی۔ تو اس کا بڑا حصہ جو ہے دین کی تعلیم کا وہ مسجد نبوی سے ہوتا تھا۔ تو ویسے تو سفر میں، حضر میں، گھر میں، میدان میں، جنگ میں، ہر جگہ وہی اتری، لیکن بڑا حصہ جو ہے تعلیم اور ہدایت کا وہ مسجد نبوی سے ہی ملا، اور یہ سلسلہ بعد کے ادوار میں بھی جاری رہا۔ مسجدوں میں نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی مسلسل کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ مشرکین کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ شاہدین، اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، بالکفر، کفر کی، یعنی ان کے اعمال کفر پر مبنی ہے، شرک پر مبنی ہے، تو وہ کیسے مسجد بنا سکتے ہیں؟ کعبہ جو ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور ایسے ہی دوسرے مساجد بھی اسی غرض سے بنائی جاتی ہے، لیکن یہ مشرک بیت اللہ میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے۔ مشرکوں نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پر اپنے بزرگ دیوی دیوتاؤں، فرشتوں اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنائے رکھے تھے، ان کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کیا۔ پھر ایسی فحاشی کی جاتی کہ مرد کے عورتیں بھی ننگی طواف کرتی۔ پھر یہ مشرک طواف کے دوران یہ الفاظ کہہ کر ایسے شرک کی شہادت دیتے تھے، لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک کہ جس کا تو مالک ہے، یعنی تو بڑا رب ہے اور باقی تیرے کاموں میں شریک ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے جو بنائے رکھے تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ بنا کے اب تھک گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی عبادات کو سیٹیوں اور تالیوں اور گانے بجانے کی محفلیں بنا رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ کیا ایسے لوگ مساجد کی آبادی اور سرپرستی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایسے لوگ مساجد کی کیسے آباد کر سکتے ہیں جہاں شرک ہی شرک ہو؟ اولئک حبطت اعمالہم، کیونکہ وہ لوگ تو یہ بھی جانتے تھے نا کہ ہم جو حج میں اتنا آگے آگے پیش رہتے ہیں، یا مسجدوں کے ہم جو متولی ہیں، ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ اعمال کی جزا کا انحصار کیا ہے؟ اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے، اور مشرک تو روز آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور اللہ پر ایمان کے معاملے میں ان کا تصور ہی غلط ہے۔ انہوں نے سب خدائی اختیارات تو اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو دے رکھے تھے، تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ وَفِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ، یہ اسی لیے نا بہت سارے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ بہت سارے دنیا میں نیک لوگ آئے ہیں، مدر ٹریزا یا جو بھی ہیں، تو ان کو تو جنت ملنا چاہیے، وہ اتنی خیر کا کام کر کے گئی ہیں، تو اللہ نے اس کا معیار بتا دیا جنت جانے کا، کہ اگر شرک ہوگا عقیدے میں تو جنت نہیں ہے، سارا جتنی بھی نیکی ہے ساری برباد ہو جائے گی۔ وَفِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ، اور آگ ہی میں وہ ہمیش رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مشرکین کو مسجد کی آبادی سے کیا دلچسپی تھی؟ ایک طرح سے یاد رکھیے یہ ان کا بہت بڑا بزنس ہب تھا اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، کیونکہ خانہ کعبہ کا عظمت سمبل تھا۔ جو چیز تمام لوگوں کے لیے عظمت کا سمبل بن جائے تو وہ کام بڑا ہی اہم بن جاتا ہے۔
اور اس طرح انہیں اپنی نیکی اور ظاہری دینداری کی نمائش کرنے کا خوب موقع مل رہا تھا۔ اب آگے شرائط بتائی جا رہی ہے کہ مسجد کی آبادی کا مطلب آباد کرنے والوں کی صفات کیا ہے، تو اس میں یہیں رہنے دیتے ہیں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ سے۔ اللہ سے کیسی والی ڈرنا چاہیے؟ کیسا ڈر ہونا چاہیے؟ ہر ٹائم اکیلے میں خوف یا خشیت ہونی چاہیے؟ خشیت ہونی چاہیے، اس کی عظمت کو بڑا سمجھتے ہوئے اسے ڈرنا چاہیے۔ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خوف ہوتا ہے جو آپ کو نہیں پتا، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے زلزلہ آ گیا، ہمیں تو نہیں پتا، اس کا خوف ہو سکتا ہے ہم کو، ہے نا، کوئی بڑی بیماری آ گئی۔ خشیت وہ ہوتا ہے جو ہمارے علم میں ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے باوجود جو اگر ہم ڈرتے ہیں، یعنی دو چیزوں کے درمیان اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر سے ہم بچتے ہیں علم رکھتے ہوئے، یہ ہے خشیت، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو، اور ہمیں بتا بھی دیا گیا کہ یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا۔ تو خوف اور خشیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمان اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ خشیت رکھتے ہیں، خوف نہیں۔ خوف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ہاں، علم نہ ہو، وہ کوئی بھی ڈر سکتا ہے، صرف مسلم نہیں، نان مسلم کو بھی ڈر ہوتا ہے۔